Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंडे क्लास फर्स्ट सेक्शन। ऐमन मुबश्शिर हसन खान। मुबश्शिर हसन खान। ऐमन कौन है? मोहम्मद अयान खान। तस्बीह नास। मंडे क्लास सेकंड सेक्शन है। अब्दुल हसीब, अब्दुल कबीर, अब्दुल राफे, अब्दुल सलाम, अब्दुल समी सिद्दीकी, अफान खालिद, अहमद रजा, अहनाफ जाहिद, अलीजा अकबर, अलीशा, अमान नयानी। आ रही है तो उसको आने दो, एम्बुलेंस भेजो। अमान नयानी, अनस अहमद मजहरी, अनस शेख, अनुषा अहमद, अक्सा अली। अनस शेख कौन है? अनस शेख मैंने कहा है, आप उस पर क्यों बोल रहे हैं? फिर इतना तो समझ होनी चाहिए। अरीशा खान, हाँ वो तो लगा दी थी मैंने। अनस शेख कौन है? अनस शेख तो नहीं है ना। अयान जमील, बिलालुल हक, ईशा खान, फवाद मोहम्मद, हाजरा मोहसिन, हम्माद खान, हमजा अली, हमजा नसीम, हमजा नासिर, हसन, हसान, हसान मोहम्मद सईद, हसान ताहिर, हुसैन अली असगर, हुजैफा अहमद, हुजैफा अली असगर, माजिन अहमद सिद्दीकी, मलाइका अमीर, महरोज खान। मलाइका अमीर कौन है? महरोज खान भी हैं। मुनिश शहजाद, मोहम्मद अबीर अली, मोहम्मद अहसन, मोहम्मद अनस, अनस बिन जावेद, अनस खान, अरीफ खान, आतिफ बेग, अयान खान, अजहान सिद्दीकी, दानियाल खान, फैसल खान, हसन आतिफ, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हसान भिवांदी, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद हुजैफा 16670, मोहम्मद हुजैफा नदीम खान, हुजैफा शेख, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद जासिर इरफान, कैफ शकील, माज रफ़ीक, मोहम्मद मुहिब, नजीद अहमद, नौमान खान, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद समान, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद उमैर अंसारी, मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद जैन, मोहम्मद ज़रियाब खान, मुनीज़ा कादरी, मुस्कान, मुजम्मिल हुसैन शाह, नबील अहमद, नताशा सोमरो, नेहा शाहिद, नुदरत अस्का, मुकाशा, उसामा सिद्दीकी, औजान राहिल, कायमा जैदी, राफे अहमद, समीर खान, समीउल्लाह, सानिया जहांगीर, सानिया मसूद, शाहरुख रहमान, शाहजे इब्राहिम, शनियाल, शानजे खालिद, सैयद अम्मार अहमद, सैयद अम्मार अली, सैयद फ़ाद अली जैदी, सैयद मोहम्मद दानिश रिजवी, सैयद मोहम्मद हसान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम जाफरी, सैयद साइम बिन जावेद, सैयद शहीर अली, शहरोज हुसैन, उज़ैर अली, जैद अख्तर, ताहा सैफुद्दीन, तलहा हबीब, उमैरुद्दीन कुरैशी, उज़ैर अहमद, उज़ैर खान, वर्दा नासिर, वर्दा असलम, युमना, ज़ईम खान, जीशान। मंडे क्लास थर्ड सेक्शन है। अब्दुल राफे सिद्दीकी, अनस अली, फिज़्ज़ा सलाउद्दीन, फुज़ैल रिजवान पराचा, हाफिज तला इकबाल, हसान इकबाल, हुज़ैफा अरशद, इस्माइल, कहकशा हसन फातिमा, महजबीन ताहिर, मिनहाजुद्दीन, मोहम्मद अली सिद्दीकी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद दानियाल खान, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद मुबश्शिर, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद साद, मोहम्मद समीर अली, नईमा, सदफ, समीना, शेख मोहम्मद हसन उर रहमान, सैयद जवाद रजा नकवी, सैयद मोहम्मद अहमद रजा, उमैमा, वकार हैदर अलवी। मंडे क्लास लास्ट फोर्थ सेक्शन है। अब्दुल राफे फरीदी, अयान मसूद,
ایمن مشتاق، علی احمد صدیقی، علیشبہ راجپوت، علیزہ، آمنہ الطاف، ارسلہ خلیل، فضہ خیری۔ آمنہ الطاف ہے؟ نہیں ہے۔ حماد اخلاق، حنزلہ عمیر، حسنین رضا، حذیفہ ظفر صدیقی، کنول شہباز، کرن دلمیر، ماہا جاوید، مانور عزیز، محمد احسن ابراہیم، محمد اکمل، محمد امان، محمد فضیل اقبال، محمد حیدر، محمد خضر، محمد مہد احمد خان، محمد نادر خان، منیب حسنین، منیب خان، نور علی شاہد، اویس سلیم، سمیع الدین، شہیر اشرف، سدرہ منصور، سید محمد فاخر حاتم، سید محمد مزمل، سید شہزان علی، سید زید حیدر زیدی، سیدہ صدف فاطمہ، اسامہ شہباز، وانیہ حق، وردہ سلیم، زینب منصور۔ اللہ اکبر۔ ہاں اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا جی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اچھا بھائی، ادلہ اربعہ، چار وہ دلائل جن کی بنیاد پر اسلام شریعت کے تمام مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے پیپر میں اس کا ذکر بھی آیا تھا اور آپ نے فرسٹ کلاس میں بتایا بھی تھا کہ یہ وہ چار احکامات جن کی بنیاد پر اسلام شریعت کے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، یعنی کہ ان مسائل کو نکالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی دیکھیں اسلام کے متعلق کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم پہلے نمبر پہ کس چیز سے اس مسئلے کو نکالیں گے؟ قرآن سے، دوسرے نمبر پہ حدیث سے، اور تیسرے نمبر پہ اجماع سے، اور چوتھے نمبر پہ قیاس سے۔ یہ فور سورسز آف شریعہ ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے۔ اربعۃ عربی میں چار کو کہا جاتا ہے، اور ادلہ کہتے ہیں دلائل کو، دلائل کی جمع ہے۔
واحد اثنان ثلاثہ اربع، یعنی کہ 4 وہ احکامات جن سے پوری شریعت کا استنباط ہوتے ہیں، پوری شریعت کے مسائل ان 4 سورسز کے علاوہ کسی 5ویں سورس سے نہیں پتہ چلتے، یہ صرف 4 ہے۔ جب بھی دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ سب سے پہلے کسی کو دیکھیں گے؟ آپ نے اگر حق کو ڈھونڈنا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی بہت زیادہ اختلافات ہیں زندگی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، علماء میں دین کے معاملے میں بڑے اختلافات ہیں، ہم حق بات کو کیسے تلاش کریں؟ بہت آسان ہے، آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلہ آ رہا ہے، جس طرح کی بھی کوئی بات ہے، سب سے پہلے آپ اس کو قرآن میں ڈھونڈیں گے کہ بھائی میں شادی کر رہا ہوں، سب سے پہلے قرآن میری شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مجھے شادی کیسے کرنی چاہیے، یہ کیا حکم ہے؟ تو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پہلی بات ہی وہی کہی جو جس میں سب جھوٹے ہیں، جس میں الحمدللہ کیا ہے، سارے جھوٹے ہیں۔ صحیح بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہے کہ دیکھو تم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ بولو گے نا، زبان چلاؤ گے اگر، اور یہ زبان انسان کے جسم کا ایسا دروازہ ہے کہ جس کے کھلتے ہی اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے۔ انسان کا چاہے فزیکل جیسا بھی ہو نا، جیسے ہی یہ زبان ہلتی ہے نا اور اس سے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ کی کا چٹا بٹا سب کھل جاتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، اسی لیے ہمارے دین شریعت میں حکم ہے کہ کم سے کم اس کو چلاؤ، جتنا زیادہ کم استعمال کر سکتے ہو نا زندگی میں، وہ سب سے کم استعمال کرنے والا پارٹ آف باڈی یہ زبان ہے، یہ کرو، وہ شخص اتنا کامیاب ہے، اور ہر انسان کی سب سے زیادہ یہی چل رہی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے جو زبان آپ نے چلائی، جو الفاظ ادا کیے، تو حقیقت کھل گئی۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ جب زبان کھولی ہو تو سچ بولو، ورنہ خاموش رہنا وہ زیادہ اچھا ہے۔ آپ رشتے کے لیے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے جھوٹ سے شروعات ہوتی ہے۔ جس رشتے کی شروعات ہی جھوٹ پر ہو، لڑکا لڑکی سے جو باتیں کر رہا ہے وہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، فیک ہے ساری۔ اب بنیاد رشتے کی کہاں سے بن رہی ہے؟ ابھی کل میں نے سی یو میں لکھا پڑھایا تو میں نے اس لڑکے کو بھی یہی کہا، وہ لو میرج ہی تھا، لڑکی کو بھی میں نے یہی کہا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے سامنے۔ میں نے کہا دیکھو تمہاری اگر یہ 3 نیتیں ہیں نا تو سیدھی کر لو ابھی، ورنہ تمہارا رشتہ نہیں چلے گا، سیدھی سچی بات ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے زبان کھولنی ہے، سچ بولنا ہے۔ اب انسان خود فلٹر لگا لے، خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار جب ہم بیٹھے تھے نا، ہمارا معاملہ شروع ہوا تھا تو ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی۔ انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے جھوٹی باتیں شروع کی تھی ساری، تو بھول جائے کہ اس کا رشتہ چلے گا، بھول جائے اس بات کو، رشتہ انشاءاللہ ضرور ٹوٹے گا، یاد رکھو۔ اور ٹوٹتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے ٹوٹتے ہوئے اور پھر روتے دھوتے ہوئے، سب دیکھا ہے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں دکھایا ہے۔ کیونکہ مولوی کی بات بہت زیادہ سچی ہوتی ہے، اللہ سچا کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم نے کہہ دیا تھا نا، کر دیا ہم نے، پتا ہوگی بات۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ زبان کھولنی ہے۔ شادی کی میں صرف ایک مثال بتا رہا ہوں، تو تم نے سچ بولنا ہے۔ حدیث کی طرف گئے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، 4 وجہ سے لڑکا یا لڑکی، مرد یا عورت شادی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں اب تو شادی کر لیتا ہوں، میرا ٹائم آ گیا۔ وہ 4 وجہ کیا ہیں؟ پہلی وجہ فرمائی کہ تنکح المرأۃ لأربع، وہ 4 وجہ ہیں لمالہا، مال کے چکر میں جو ہے نا یہ شادی کرتے ہیں۔
یعنی کہ دولت کی لالچ ہوتی ہے، یار وہ یو ایس اے کی عورت بڑی پیسے والی ہے، اس کا بڑا جو ہے نا اسٹور ہے، میرے تو مارے نیارے ہو جائیں گے، مال آ رہے ہیں نا، یار وہ ڈیفینس والی بڑی جو ہے نا وہ مجھے آسمان پہ اوپر لے جائے گی، آسمان سے وہ آسمان سے اوپر کیا وہ قبر میں پہنچا کے چھوڑتی ہے بیچاری. مسئلہ ہے نا، کیونکہ یہ بہت گری بھی نیتیں خطرناک. بھائی صاحب موبائل اندر رکھ دو، موبائل کا ٹائم ختم اوور ہو گیا، موبائل کو طلاق دو، اندر ڈال دو، بولو I divorce you 3 times not a once upon a time. اوکے تو اچھا وہ once upon a time اسی کا نام تھا جہاں میں نے نکاح پڑھایا، دیکھو وہ بھی آ گیا بہرحال. تو کیا ہے کہ لمالہا پیسے کے چکر میں کرے گا شادی. نبی علیہ السلام نے منع کیا یہ نیت نہیں کرنا. دوسرے نمبر میں کیا نیت کرے گا؟ ولی حسبہا، اس کے حسب نسب ذات پات اور اسٹینڈرڈ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ بہت جو ہے نا شاہ خاندان کے لوگ ہیں، یہ جو ہے ماشاءاللہ سے وہ جو ہے یہ اونچا خاندان ہے، اس کے لوگ ہیں، عربی نسل کے، ادھر سے یہ تعلق کرتا ہے کہ شاہ وہاں سے جڑتی. سب سے پہلے جو ہمارے یہاں ذات پوچھی جاتی ہے، بتاؤ کیا ہے بھائی آپ کی ذات؟ اچھا بلوچ، آگو بھائی یہاں سے بلوچ آپ کی پنڈی مار کے چھوڑ دے گئے ہٹو. تو بہرحال نبی علیہ السلام نے منع فرمایا لمالہا ولی حسبہا ولی جمالہا. تیسرے نمبر میں فرمایا لو میرج. نبی علیہ السلام نے نہیں پسند کی. آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا. میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا کہ آپ بولے یار یہ مفتی صاحب نے اس کو ناجائز کر دیا، دوسرے مفتی تو کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے اور کل لوگ کچھ نہیں ہوتا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند کیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی میں یہی کام نہیں پڑا ہوا بھائی اسی کے پیچھے لگے رہو، چھوڑو یہ سائیڈ کی چیزیں، یہ خود ہی ہوتی ہیں. پسند شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں شادی سے پہلے شروع ہوتی ہے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ آپ یاد رکھیں میری بات زندگی بھر، کیونکہ آپ نے جو پسند حلال سے پہلے کی ہے وہ حرام ہے. آپ نے ایک حرام چیز کو پسند کر لیا، یہی سے آپ کی نیت پتہ چل گئی کہ آپ کس اسٹینڈرڈ کے آدمی ہیں، حرام چیزوں کو پسند کرنے والے. پتہ چلا نہیں چلا؟ اگر میرے الفاظ کو غور کرو گے تو میں خود سمجھ آ جائے گی ساری بات کہ تم خود یہ ثابت کر رہے ہو، شو کر رہے ہو کہ جناب مجھے حلال لوگ پسند نہیں، مجھے حرام پسند ہے، مجھے حلال چیزیں پسند نہیں، حرام چیزیں پسند ہے. خود لڑکی سوچے نا یار میں اس کے لیے حرام ہوں اور یہ حرام چیز پسند کر رہا ہے، بیوقوف کا بچہ. وہ بھی بیوقوف کی بچی ادھر ہی آ رہی ہے. نہیں سمجھ آ رہی تمہیں میری بات؟ میں تو کوشش کر رہا ہوں کانوں کی میں لگا کے تمہیں سمجھاؤں. تو جو چیز بھائی تمہارے لیے دیکھو نکاح میں آ گئی تو اب کیا ہے حلال ہو گئی. اب تم کہتے ہو جی میں آپ کو پسند کرتا ہوں، تو اب سمجھ آئی یار اس بندے کا اسٹینڈرڈ ہے. جو مولوی کرتا ہے وہ شادی کے بعد کہتا ہے جی میں آپ کو پسند کرتا ہوں، شادی کے بعد وہ نوالا منہ میں ڈالتا ہے، شادی کے بعد وہ پیار محبت کرتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. آپ پہلے کر کے ثابت کرتے ہو ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے پہنچے ہوئے کہ دیکھو ہر 2 نمبر مال میں پسند کرتا ہوں. تو اللہ تمہیں پھر ویسے ہی دے گا نا. اللہ کے بندے تم جیسے ہو تمہارے ساتھ ویسا فیصلہ ہوگا. اگر تم جائز حلال اور 1 نمبر چیز تم خود بنو گے تو تمہیں پھر اللہ دے گا بھی ویسا. تو یہ بیوقوفی کیوں کرتے ہو کہ ایک حرام چیز کو پسند کرتے ہیں؟ انسان اور خصوصاً مسلمان اتنا گرا پڑا نہیں ہوتا، ہم تو نہیں مانتے اس بات. تو حلال کام کرنا سیکھو. تم حلال ہو الحمدللہ، تمہارے والدین نے بہت اچھے کام کیے ہیں تو تم ان کے راستے پہ چلو. انہوں نے یہ غلط کام نہیں کرے. نبی علیہ السلام کے پاس جو صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں، آپ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں جس نبی کی اتنی ہیبت ہے کہ جس سے جانور ڈرتے ہیں،
یعنی کہ محبت سے آ کر سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے ان کا. جانور کہہ رہے ہیں, اونٹ کہہ رہے ہیں, نبی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں. اتنی زیادہ ان کی ہیبت ہے. ان سے آگے اس صحابی نے اتنی جرت کری, اللہ نے ڈالی ان کے دل میں اتنی طاقت کہ آگے کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے وہ فلانی عورت سے زنا کی اجازت دے دیں, پرمیشن دے دیں. نبی علیہ السلام نے ان کو ایسے یوں پیار کرا پیچھے اور کہا, قریب کرا. صحابہ بیٹھے تھے نا, قریب کر کے کہا کہ کیا تمہیں پسند ہے تمہاری جو ہے بیوی سے کوئی زنا کرے, تم فلانے کی بیوی سے کرنا چاہ رہے ہو نا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, ایسا میں کیسے پسند کر سکتا ہوں. کہا کہ تمہیں پسند ہے تمہاری بہن سے کرے, تمہیں پسند ہے تمہاری بیٹی سے کرے, تمہیں پسند ہے تمہاری ماں سے کرے. نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا دوسرے بھی یہ پسند نہیں کرتے, وہ بھی حلالی ہیں, وہ بھی کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ان کی بہن, اچھا جب اپنی طرف ہو تو یہ مسئلہ ہے, جب دوسرے کی طرف چلا جائے تو کچھ اور مسئلہ ہے. یہ کیا بات ہوئی, یہ کس کھیتی کے مولی, کیا تم دو کشتیوں کے سوار, ایک میں سوار ہو جاؤ. تو جیسا تم کر رہے ہو نا اس جگہ اپنے آپ کو رکھو اور پھر سوچ لو کہ اگر ایسا میرے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اگر تمہیں خوشی ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, پھر تو تمہارے مارے نیارے ہیں, تم بے حیائی کی حدوں کو سرحدوں کو پار کر کے جا چکے ہو, پھر تمہیں کوئی نہیں, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ہاں اگر تم میں اتنی سی بھی حیا ہے, غیرت ہے تو تم رکو گے. بہرحال ہم نے قرآن سے دیکھا, حدیث سے دیکھا, تیسرے نمبر پہ ہمیں اجماع پہ دیکھنا پڑے گا, اور چوتھے نمبر پہ قیاس پہ جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی زندگی کے مسئلے کا حل قرآن سے مل گیا تو وہ سب سے زیادہ اتھینٹک ہے, آپ کو حدیث کی طرف جانے کی بھی ضرورت پھر نہیں ہے. ہاں حدیث کی طرف صرف ہم اس وجہ سے جائیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھنے کے لیے, تفصیل کو دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور پھر اجماع کی طرف نہیں جائیں گے. کسی زندگی کے مسئلے کا حل آپ کو قرآن میں نہیں ملا اور حدیث میں مل گیا تو اب آپ کو اجماع کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, تھرڈ آپشن کے لیے, فورتھ آپشن کے لیے قیاس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلے کا حل نہ قرآن سے ملا نہ حدیث سے ملا, اب آپ اجماع کی طرف جائیں گے. اجماع سے اگر اس مسئلے کا حل مل گیا تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. نہیں ملا, قرآن سے بھی نہیں ملا, حدیث سے بھی نہیں ملا, اجماع سے بھی نہیں ملا, تو چوتھے نمبر پہ ہم مجبوراً کہاں جائیں گے, قیاس کی طرف جائیں گے. قرآن آپ کو پتہ ہے کہہ رہے کہ بھائی دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو. اب اس قرآن کے صرف اتنے سے ٹکڑے سے نا بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے, لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے وہ لوگ جو قرآن کے جملے کو مان کر جہنم میں جائیں گے. کیسے, میں بھی سمجھا دیتا ہوں, بہت سمپل ہے کہ اس ٹکڑے کو لے کر قرآن کے لوگ فتنے میں پڑ گئے کہ بھائی دیکھو قرآن اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ صرف تم نے کس کس کی ماننی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بالکل ایسے ہی ہو گئی جیسے یہ کہے کہ بھائی آپ نے صرف اور صرف دیکھیں بلیک بورڈ کی سننی ہے, صرف اور صرف آپ نے ILMS کو دیکھنا ہے, بس آپ نے کچھ نہیں سننا ہے اسٹوڈنٹ افیئر والوں کی بات. یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے اپنے ٹیچر کی کوئی بات نہیں ماننی ہے, آپ نے اپنے یہاں کے فیکلٹی اسٹاف کی سننی بھی نہیں ہے, کوئی بات کرے رکھ کے لگانا. یہ بات آپ کو اور لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی ہے؟ بالکل یار, یہ ٹیچر کون سی بات کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح صرف یہ کہنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا, باقی کسی کی بات نہیں سنوں گا, یہ بالکل اسی طرح ہے. کیونکہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بات سنائی ہے ڈائریکٹ, اللہ نے پورا قرآن بھیجا ہے, آپ پہ ڈائریکٹ بھیجا ہے. اس فتنے کا جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں صرف ہم نے اللہ کی سننی ہے, اللہ کی ماننی ہے اور رسول کی ماننی ہے, بس اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنیں گے. ہم صرف بلیک بورڈ کی مانیں گے اور ILMS کی مانیں گے, ہم اسٹوڈنٹ افیئر کی بھی ایسی کی تیسی
فیکلٹی ٹیچرز کی بھی ایسی کی تیسی اور اسٹاف کی بھی ایسی کی تیسی, کسی کی نہیں سنیں گے آپ. تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ تو قرآن نہیں دیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ تو آپ کو حدیثیں نہیں سنائی ہیں, یہ سنائی ہے کسی کو. آپ کو کیسے پتہ چلی اور پتہ چلتی رہتی ہے زندگی میں؟ نبیوں سے صحابہ سنتے تھے. اللہ نے قرآن نبی پاک علیہ السلام پہ براہ راست بھیجا جبرائیل کے ذریعے. صحابہ دیکھ رہے ہیں, جبرائیل پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام آگے صحابہ کو سکھا رہے ہیں. سب سے پہلی سیڑھی صحابہ ہے. ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ بھائی ہم اللہ کو مانیں گے, اس کے رسول کو مانیں گے, کسی صحابی کو نہیں مانیں گے, کسی اولیاء ولی اللہ اللہ والوں کو علماء کو کسی کو نہیں مانیں گے, سب کو ہٹاؤ بیچ سے. تو بھائی تمہیں وہ چڑھائے گا سیڑھی کے اوپر, سینسر کی ہے کون چڑھائے گا تمہیں سیڑھی کے بغیر؟ آسمان پہ کیسے چڑھو گے بھائی؟ یہی حضرات تو سیڑھی ہیں. جب سیڑھی ہٹا دو گے تو اگر سیڑھی ہٹا دو, لفٹ ہٹا دو, کیسے یہاں پہنچو گے وہاں؟ بندروں کی طرح لٹک کیا ہو. یہ تو ہیلی کاپٹر کی کوئی ذریعہ ہو گیا نا. میں تو کہہ رہا ہوں سارے سورسز ہٹا دو تو کیسے پہنچو گے؟ نہیں پہنچ سکتے. سیدھا جواب ہے کہ بھائی کوئی ذریعہ نہیں ہے پہنچنے کا اوپر, تو کیسے پہنچیں گے؟ تو جب تم نے اس فتنے کے ذریعے دیکھو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے, بات یہ سمجھنے کی ہے. تو اگر آپ صحابہ کو ہٹا دیں گے, بیچ میں سے سب کو ہٹا دیں گے, تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. اور قرآن پڑھ کے سیکھ کر آپ گمراہ ہو گئے. اسی وجہ سے قرآن خود یہ کہتا ہے کہ مجھے سیکھ کر عمل کرنے والے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ علم کی کمی. جیسے میں نے ایک پوائنٹ آپ کو صرف اس آیت کے ٹکڑے میں سمجھایا ہے نا, ایسے پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. ہر آیت کے پیچھے فتنے موجود ہیں, کیونکہ جتنی اچھی چیز ہوتی ہے جس کے سب سے زیادہ فائدے ہوتے ہیں, اس کے نقصانات بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں, سائیڈ ایفیکٹس بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. قرآن کے آپ فوائد بھلے نہ سیکھ سکیں, لیکن اگر سائیڈ ایفیکٹس برائیوں سے بچ گئے نا جو قرآن نے بتائیں گے, تو آپ سے بڑا کوئی کامیاب شخص نہیں ہے. ہم اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نا, ہمیں بینیفٹس ملے, فائدے پتہ چل جائیں, کچھ نہیں ہوتا فائدوں سے. نقصانات سے بچ گئے, یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی بات ہے کہ ان میں اگر اختلاف ہے, علماء فقہا اولی الامر سے مراد کہتے ہیں فقہا اجماع ہے. جو کیا ہے, سب سے پہلے ہم نے قرآن کو دیکھا, قرآن سے نہیں ملا, حدیث کی طرف چلے گئے, جو نبی علیہ السلام کی باتیں ہیں وہاں سے بھی نہیں ملا, تو فقہا کا جو اجماع ہے, یعنی کہ تمام علماء جس ایک مسئلے پر متفق ہو گئے, جمع ہو گئے, تو وہ کیا ہے, اس مسئلے پہ ان کا اجماع ہے, اس پر عمل کیا جائے گا. اور اس کے بعد اگر اجماع پہ بھی ہمیں اس مسئلے کا اگر نہیں پتہ چل رہا حل, تو پھر ہم قیاس کی طرف چلے جائیں گے. اجماع اور قیاس جو ہے یہ صرف اور صرف اس لائن کے ایکسپرٹ لوگ کر سکتے ہیں. ہمیں ان کا وہ کیا ہوا فیصلہ جو بھی ریزلٹ ہوگا, نتیجہ ہوگا, اس سے مسئلے کا حل مل جائے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر انسان اجماع نہیں کر سکتا اور قیاس نہیں کر سکتا. آسان ہے نا مسئلہ, یہ ڈیفیکلٹ ہے. نہیں سمجھ آئے, دوبارہ دیکھو. مولوی تو بیٹا ابھی دیکھو, میں ہاسپٹل سے بچہ پیدا ہوا تو وہاں بھی ان کو مولوی, تم پیدا ہو گے تو تمہیں چاہیے ہوگا. جب تم مان جاؤ گے تو تمہیں چاہیے ہوگا. جب تم زندگی کے اہم موڑ ٹرن لے رہے ہوگے نا, تب بھی تمہیں مولوی چاہیے ہوگا. جب تم پیدا نہیں بھی ہوئے تھے نا, اس وقت بھی تمہیں مولوی چاہیے تھا.
جب تم مر کے تمہاری روح وہاں پہنچے گی نا آخرت میں, ادھر بھی تمہیں مولوی چاہیے ہوگا. تم جنت میں پہنچ جاؤ گے تب تمہیں بھی فرشتے بتائیں گے کہ یہ چیز تمہیں ہم بھی نہیں سمجھا سکتے, مولوی ڈھونڈو وہ تمہیں سمجھا سکتے ہیں. جب آپ کے ایک بہت سارے جملے سن کے کان کھڑے ہوں گے نا وہاں, تو آپ بولیں گے بھائی یہ ہمیں کون سمجھائے گا. جنت کے اندر کی بات کر رہا ہوں, حدیث میں آتا ہے وہاں بھی تم اپنے علماء کو ڈھونڈو گے. اور ادھر جو لوگ چلے اڑیں گے نا مولویوں سے, وہاں بھی ہوگا ان کی دعوتیں دیکھ کر, یار یہ اتنے پہنچے ہوئے لوگ تھے, ہم ان کو کیا سمجھتے تھے, اللہ کی نظر میں یہ خاص لوگ تھے, اللہ نے ان کو کیا مقام دے دیے. وہاں بھی دیکھ دیکھ کے تم جیسے یہاں بلڈنگیں دیکھتے ہو, پگڑیاں گر جائیں گی اگر وہی سر پہ نہیں ہوئی تو وہ الگ مسئلہ ہے. اللہ نے تو پہنائی ہے, اللہ نے تو بادشاہ بنایا ہے, ہم نے خود اپنے آپ کو دوسرا بنا دیا تو وہ الگ مسئلہ ہے. یہ سر ڈھکنا جو ہے یہ ہمارے لباس کا حصہ ہے نا, اور یہ اللہ نے ہمیں بادشاہت کا تاج پہنایا ہوا ہے ہمارے سروں کے اوپر. آپ بھلے کیپ پہن لیں, بھلے کوئی مسئلہ نہیں, ٹوپی نہیں آپ کو اچھی لگتی آپ کیپ پہنیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر پہ 3 شیلڈیں پہنا کرتے تھے, 3 آپ کی پروٹیکشن ہوتی تھی اپنے دماغ کے اوپر. سر ہے نا, دماغ ہے نا یہاں جدھر عقل ہوتی ہے, اس کے اوپر 3 پروٹیکشن ہوتی تھی. آپ کے یہ موبائل پر آپ دیکھیں وہ چڑھاتے ہیں نا اوپر پروٹیکٹر, کیونکہ گر جائے تو اسکرین بچ جائے اور آپ گر جائیں, اور جو آپ یہ چل پھر رہے ہیں تو آسمان سے سائنس بھی مانتی ہے بات ریز اتر رہی ہیں. یہ ہمارے بہت سے نوجوان گنجے بھی ہو جاتے ہیں بیچارے بیچ سے, وہ یہی تو مسئلہ ہے. یہ دیکھو بیچ سے گنجا ہوں. مولوی آپ دیکھیں اکثر گنجے نہیں ہوتے, اس کی وجہ کیا ہے, ہم بچپن سے نا سر ڈھانکتے ہیں. عورتیں کتنی شکایت کرتی ہیں بال گرنے کی, گنجی عورت ہے کوئی لڑکی ہے گنجی, ایک بھی نہیں ملے گی, ڈھونڈ لو. سب خود بتا دیں گی بھائی اللہ کا شکر ہے, حالانکہ سب سے زیادہ شکایت کرتی ہیں بال اتنے گرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آسمان سر پر. لیکن الحمدللہ ان میں گنجی کوئی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے, سر ڈھکتی ہیں. مولوی گنجے کیوں نہیں ہوتے, سر ڈھکتے ہیں. جو بھی انسان ساری زندگی سر ڈھکے گا اپنا, یہ اللہ نے عزت دی ہے, وہ گنجا نہیں ہوگا. اب ہو سکتا ہے آج کل کی عورتیں گنجی ہو رہی ہوں کیونکہ انہوں نے پردہ جلا دیا, پھینک دیا اٹھا کے. جب پھینک دیا تو وہ گنجی بھی ہو جائیں گی, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ اللہ کی یہ طب نبوی ہے. نبی علیہ السلام کا جو حکمت ہے نا, جو میڈیکل ہے آپ علیہ السلام کی, اس کا یہ ایک بہت چھوٹا سا میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. یہ اس میں سے پتہ چلتی ہے ہمیں یہ بات, وہ زندگی کی کتنی باتیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر انسان ان پہ عمل کرے وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے. جیسے الحمدللہ میں آج تک ڈاکٹر کے پاس اپنے معاملے کو لے کر نہیں گیا الحمدللہ. ایک دفعہ میری والدہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے زبردستی لے کر گئی تھی, مجھے ٹائیفائڈ تھا, میں اس وقت بھی نہیں جا رہا تھا, میرا اللہ گواہ ہے, مجھے پورا یقین تھا میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ, اور جب ویسے ہو بھی جاتا تھا الحمدللہ. وہ میری والدہ کھینچ کر لے کر گئی تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس, محلے کا ہمارا ڈاکٹر تھا. تو میرے ڈاکٹر کو جا کے انہوں نے بتائی یہ بات, اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کبھی نظر نہیں آتا, نہیں آ جائے. تو ڈاکٹر اس بات پہ ناراض ہونے لگ گیا کہ بھائی تم میرے پاس آتے کیوں نہیں ہو. میں نے اس کو کہا تم شکر کرو میں تمہارے پاس نہیں آتا یار, تمہیں تو اس بات کا خوش ہونا چاہیے نا, تمہیں اس بات سے ناراضگی ہو رہی ہے کہ بیمار ہو کے میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو. نہیں بات سمجھ آ رہی. حضور علیہ السلام کے وقت میں ایک ڈاکٹر آ گیا تھا غلطی سے, طبیب, وہ پریشان ہو کے 6-8 مہینے وہ بھاگا وہاں سے. اس نے پوچھا کہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے, لوگ بیماری نہیں ہوتے. بتایا گیا کہ طب نبوی پہ لوگ چلتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے. یہاں ہمارے الحمدللہ دیکھیں کتنے لوگ ماشاءاللہ بیمار ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کی بزنس دیکھیں کیسا چل رہا ہے ماشاءاللہ, زبردست انداز پہ رن کر رہا ہے. ہر بندہ, ہر مرد, ہر عورت ڈاکٹر تیار ہے, کیونکہ کیا ہے پیسہ بہت ہے, 2 نمبری بہت ہے, دوغلے بازی بھی بہت ہے, ڈرامے بازی بھی بہت ہے. لیکن یہ بہرحال غلط ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنائیں, آپ کا جسم بہت طاقتور ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں.
آپ کے لیے بڑی سے بڑی، میں دوائیاں کھاتا ہی نہیں ہوں الحمدللہ، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں دوسرے کی کیا بات کروں؟ اللہ کا شکر ہے میرے پیٹ میں آج تک درد نہیں ہوا الحمدللہ، میرے سر میں آج تک درد نہیں ہوا. یہ میں آپ واحد کلاس ہے جس کو میں یہ کچھ باتیں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں الحمدللہ. کیونکہ اصل دن جو باتیں بتاتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنے جسم کو فٹ رکھیں؟ آپ سمجھتے ہیں میں جم کر لوں فٹ ہو جاؤں گا، میں ورزش کر لوں میں فٹ ہو جاؤں گا، نہیں ہوں گے آپ فٹ ایسے. یا آپ کا جسم فٹ ہو جائے گا، آپ فٹ نہیں ہوں گے کبھی بھی، آپ پھر بھی اپنے ٹائم پہ ہی مر جائیں گے، ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہی مر جائیں. اصل انسان جو فٹ ہوتا ہے وہ طب نبوی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی علم نہیں ہے جس سے انسان بالکل اپنے جسم کو صحیح بنا لے، چل لے. اللہ والے کیوں اتنے فٹ ہوتے ہیں؟ ہمارے علماء ریٹائر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہے. کبھی آپ نہیں سنیں گے امام صاحب ریٹائر ہو گئے جی، وہ اب قرآن وہ 100 سال کے بھی ہو گئے ہمارے امام صاحب، وہ قرآن یاد ہے ماشاءاللہ، پورا فرش میں پڑھتے ہیں، بولتے ہی نہیں ہے کہیں. آپ کا لائن کا بندہ جو ہے وہ 60 سال کے بعد بھولنا شروع کر دیتا ہے، 70 سال کے بعد یہ بھی بھول جاتا ہے کہ مجھے یاد کیا کیا تھا، کچھ یاد ہی نہیں رہتا بیچارے. یہ ریٹائر کر دیا جاتا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور نہیں کرتے آپ لوگ؟ آپ سمجھتے ہیں انسان کو روزانہ واش روم جانا چاہیے، طب نبوی کچھ اور کہتا ہے. اس آدمی کو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قبض ہے. مجھے آج تک قبض نہیں ہوا الحمدللہ، مجھے کوئی کولڈ ڈرنک پینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے مجھے جتنا ہیوی کھانا کھلا دیں الحمدللہ، میرا میدا خود کولڈ ڈرنک ہے، خود وہ مضبوط ہے، خود کو ڈائجسٹ کرتا ہے، خود ہضم کرتا ہے. کیونکہ اور اس نے پتہ نہیں کتنے بکرے ہضم کر دیے، مجھے یاد بھی نہیں ہے اس میں کتنے بیل تھے، کتنے اونٹ تھے اور بکری تھی، کیا کیا تھا مجھے نہیں یاد ہے. اور ہم روز کھاتے تھے یہ گوشت پڑے گا، اور اب بھی کھاتا ہوں الحمدللہ. اس وقت میں بھی اللہ ہمیں، ہم روز بکرا کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، لوگ نہیں کھا سکتے کہ معدے اتنے طاقتور نہیں ہیں، بہت کمزور ہو چکے ہیں. اور میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں بہرحال میں حیران ہوتا ہوں. تو نبی علیہ السلام کئی میل دور جایا کرتے تھے حاجت پوری کرنے، واش روم کے لیے. تو کیا آپ روز جاتے تھے؟ آپ اتنے فارغ تھے؟ نہیں، آپ جاتے تھے تقریباً 10 سے 12 دن بعد. اور سب سے طاقتور معدہ وہی ہوتا ہے جو آپ کے ہر چیز کو ہضم کر کے پورے جسم پہ لگا دیں، آپ کو حاجت کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ والے حاجت کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی خاص. اب ہمارے مسئلے کیا ہو گئے؟ انسانیت اور نظافت اور پاکیزگی یہ ہوتی ہے کہ انسان کلیننگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے بیت الخلا کی جگہ کو اپنے رہائش سے بہت دور رکھے. آپ کے تو کمرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کو نہیں بھی جانا تو آپ گھس جاتے ہیں. ادھر سے عادت خراب ہو گئی. گاؤں دیہاتوں والوں سے آپ پوچھیں، وہ ہفتے بعد جاتے ہیں، ایک 2 ہفتے بعد، اور ان کا معدہ آپ سے بہت اچھا ہے، کئی گنا زیادہ اچھا ہے. ہم تو ان کو کہیں گے اس کو قبض کی بیماری ہے، ہمارا دماغ پاگل ہے. کیونکہ سب سے طاقتور معدہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے ہر کھانے کو پورا ڈائجسٹ کر دے، آپ کو حاجت کی ضرورت ہی نہ پڑے، 8-10 دن بعد پڑے. تو یہ سب سے اچھے معدے کی نشانی ہے. بھائی خود غور کرو نا، اگر تمہیں قبض ہو گئی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کانسٹیپیشن، اگر وہ ہو گئی آپ کو، تو آپ پھر جا کدھر رہے؟ کھا تو آپ پھر بھی رہے ماشاءاللہ، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا جیسا ہمارے دماغوں میں آج کی میڈیکل نے ڈال دی ہے، ہمارے آج کے رہنے سہنے نے ڈال دی ہے، وہ غلط ڈالا ہے. ہمیں حقیقت کا علم بھی نہیں ہے، اس لیے ہم غلط کا کچھ ہو جائے تو ہم بڑی آسانی سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں بڑی آسانی سے پریشان کر بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم خود پہلے سے پریشان ہیں الحمدللہ. ہمیں کیا کوئی پریشان کرے گا؟ بہرحال یہاں بہت زیادہ وقت لگ گیا. قرآن، حدیث، اجماع اور یہ قیاس، یہ 4 ادلہ اربع ہیں، ان کو بہت زیادہ ہی میں نے بیان کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھو ربا
اور برائبری جو رشوت ہوتی ہے، ربا سود کو کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح. دیکھیں ربا کی نا اصل میں 2 ٹائپس ہیں، 2 قسمیں. ایک ربا تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح، اس کی ڈیفینیشن کوئی مجھے بتائے گا جس کو بہت اچھے سے یاد ہو ادھر کلاس میں. سود کی ڈیفینیشن، ربا کی ڈیفینیشن کسی کو یاد ہے؟ کوئی ڈیفائن ایک لائن میں بتا دے، بھلے ان شارٹ بتا سکتے ہیں سود کس کو کہتے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف ربا؟ ربا کیا ہوتا ہے؟ پیسے پر پیسہ، اور ٹو چارج ایکسٹرا اماؤنٹ، اور بغیر محنت کے پیسہ کمانا، اس کو بھی لوگ سود کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، میں یہ بات بتا رہا ہوں. اور کیا ہوتا ہے سود؟ ربا. ہاں بتاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اضعاف و مضاعفہ، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر لینا. یعنی کہ کم لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سوال وہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر سود کم مقدار میں لے لیا جائے، اگر ریشو کم ہو، تو قرآن خود تو کہہ رہا ہے کہ زیادہ مت لو آ جانے، اور کم لے لو. اس کا مطلب نہیں، اس کا مطلب ہے کہ بھائی اگر تم زیادہ نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ کم تو لے ہی نہیں سکتے بالکل بھی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر ایک کام آپ کو زیادہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے کیا کہا؟ بڑھا چڑھا کے نہیں لے سکتے سود. بہرحال سود کی جو اصل ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ ان ورڈ اگر دیکھا جائے تو انکریزمنٹ، ایڈیشن، یہ سارا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر تھوڑا سا اس کو تفصیل میں لے جاؤ تو سود حقیقت میں ہمارے ذہنوں کے مطابق بھی وہ تعریف ہمیں سمجھ آتی ہے بہت جلدی کہ کسی کو قرض دے کر اس پر ایکسٹرا اماؤنٹ چارج کرنا. آپ نے کسی کو قرض دیا اور اس پر اضافی آپ نے پیسہ زیادہ کر کے اس سے شرط کے ساتھ دیا. مثال کے طور پہ میں نے ان کو 10,000 روپے، انہوں نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے ان کو قرض دے دیا، کہا بھائی آپ مجھے جو ہے وہ 11,000 روپے واپس کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 10,000 میں 1,000 جو بڑھ گیا وہ کیا ہے؟ سود ہو گیا. کیونکہ میں نے کیا کرا ان سے، جو قرضہ میں نے ان کو دیا اس پر میں نے پہلے سے کہا کہ بھائی اتنے پیسے میں آپ سے زیادہ لوں گا، چاہے وہ پیسے فکس ہو یا فکس نہ بھی ہو. میں ان کو پرسنٹیج رکھوں کہ بھائی اس پر آپ مجھے 3% دیں گے، 1% دیں گے، تو وہ تب بھی سود ہی ہے. سر جیسے کہ یہ جو قرآن جو بیان ہے کہ زیادہ مقدار میں سود، تو سر جیسے بینک والوں کی یہ تھنکنگ ہے اس کے پیچھے، جو جیسے لون دے رہے تھے اس کے اوپر کچھ اماؤنٹ میں وہ لوگ چارج کرتے ہیں، سر یہ اسی سے ہاں غلط ہے. اگر دیکھیں اس کو انہوں نے لکھا بھی ہے نا تو وہ غلط ہی ہے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ زیادہ نہیں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا تو لے نہیں سکتے بالکل بھی. نہیں بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جی ایک منٹ. اصل میں دیکھیں اس میں بھی اگر جو ہے وہ ربا شامل ہے تو وہ بھی غلط ہے، حرام ہے. بھلے وہ فلیکچویٹ ہو نیچے ہو، وہ اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے. چاہے دیکھو اسلامی بینکنگ والے ہی لیں وہ بھی غلط ہے، اس کو بھی حرام ہی کہا جائے گا. بہت سارے مسائل ہیں اور بہت زیادہ گڑبڑائزیشن ہے اسلامک بینکنگ میں خصوصاً، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ جو لباس اوڑھا ہے وہ اسلامی نام سے اوڑھ لی ہے.
تو اس لیے وہ اور زیادہ غلط ہو گیا. ایک آدمی جو کھل کر برائی کرے نا, کفر کر رہا ہے کھل کر, سب کو پتا ہے, وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک اسلامی لباس اوڑھ کر کوئی برائی کر رہا ہے نا چھپ کے, وہ زیادہ خطرناک ہے. ان محکموں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. سود ہم اسی کو کہتے ہیں کسی نے قرض دیا اور اس پر اضافی پیسے یا اضافی چیز اس نے ایکسٹرا چارج کر دی, یہ سود ہے. ایک سود کی ڈیفینیشن جو سیکنڈ ٹائپ ہے السلام نے کی ہے وہ تھوڑی سی بکری ہے, الگ سے ہے, وہ ہمیں اکثر نہیں پتا ہوتی, جو میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ میسج میں کی بھی ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں گنوائی ہیں. آپ کے پاس ہے گروپ واٹس ایپ کا, لیکن کل میں نے جو کیا تھا وہ اوپن کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں, فرما رہے کہ بھائی اگر ان 6 چیزوں کا ایکسچینج ہو, تبادلہ ہو, آپس میں لین دین ہو, اور ان 6 اجناس میں سے چیزوں میں سے تین اگر شرائط پائی جائیں گی تو سود نہیں ہوگا. اگر وہ 3 شرائط نہیں پائی جائیں گی تو سود ہوگا. یعنی کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ وہ 3 چیزیں موجود ہوں ان کے لین دین میں, اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہو جائے گا, سود ہو جائے گا. آپ علیہ السلام فرما رہے کہ بھائی سونا, چاندی, گیہوں, جو, کھجور اور نمک, یہ 6 اجناس 6 چیزیں آپ علیہ السلام نے گنوائی. آپ نے فرمایا کہ جب سونا سونے کے بدلے ہو, میں ان کو سونا دے رہا ہوں گولڈ, اور یہ مجھے گولڈ واپسی بدلے میں دے رہے ہیں دوسرا والا, اور میں ان کو کیا دے رہا ہوں, چاندی دے رہا ہوں, یہ مجھے سلور بدلے میں دے رہے ہیں. میں ان کو گیہوں دے رہا ہوں, بدلے میں میٹ مجھے دے رہے ہیں, اسی ویٹ جس کو کہا جاتا ہے گیہوں, جو کے بدلے لین دین کر رہے ہیں, کھجور کے بدلے کر رہے ہیں, نمک کے بدلے کر رہے ہیں, یا آپس میں ایک دوسرے کو ہم بیچ رہے ہیں. تو پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ دونوں چیزیں ویٹ میں, وزن میں برابر ہو. دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ آن دا اسپاٹ ہو, یعنی کہ نقد ہو, ان میں سے کوئی ایک بھی ادھار نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ کم زیادہ نہ ہو, برابر ہو, ایکول ہو. یہ 3 شرطیں سمجھ آئی؟ ہاں جی, ہاں. کوالٹی کا ڈیفرنس ہے تو کیا مطلب ہوا کہ ایکوالٹی نہیں ہوئی, بائی کوالٹی نہیں ہوئی یا بائی کوانٹٹی نہیں ہوئی, جس طرح سے بھی نہ ہو. تو اگر یہ 3 ریکوائرمنٹس نہیں پائی جا رہی تو وہ کیا ہو جائے گا, سود ہو جائے گا. دیکھو فار ایگزامپل ایک اچھی مثال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت زیادہ اس پہ عمل ہوتا تھا, ہمارے دور میں بھی اس کو اپنایا جاتا ہے. کسان بھائی اکثر یہ کام کرتے ہیں, ایک کسان ہے, ساتھ میں دوسرے کسان کا گھر ہے, ساتھ میں تیسرے کے کھیت ہیں, آپس میں پڑوسی ہے سارے. ایک کے کھیت میں گیہوں اگ رہا ہے, ایک کے کھیت میں جو ہے, ایک کے میں گنا ہے, ایک کے ہاں چاول ہے, الگ الگ فصل ہے سب کی. تو اب کیا کرتا ہے, ایک کی پاس جو چاول نکلا اس نے اپنا سال بھر کا چاول رکھ لیا, اور اب وہ صرف پورے سال چاول تھوڑی کھائے گا, وہ گندم بھی تو استعمال کرے گا, آٹا بھی تو کھائے گا نا, روٹی بھی تو کھائے گا, چاول تھوڑی روز کھائے گا. اب وہ کیا کرتا ہے, ایکسچینج کرتے ہیں چیزیں کہ بھائی یہ تم 1 سال کا مجھ سے چاول لے لو اور مجھے 1 سال کا گندم دے دو تاکہ ہم روٹی بھی کھائیں نا. ایسے ایکسچینج کرتے تھے. تو صحابہ بھی کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ان کی یہ 3 شرطیں پوری ہونی چاہیے. اگر سیم جنس ہے, ایک جیسی ہے, تو یہ 3 شرطیں ہونا لازمی ہے. کسی کے باغ سے ایک کھجور نکلی, کھجور کی بہت ساری قسمیں, ان کے باغ سے نکلی گیلی کھجور, دوسرے کے باغ سے نکلی سوکھی کھجور, تو اب یہ دونوں کا ذائقہ الگ ہے, قسمیں بھی الگ ہے, ٹائمز بھی بہت ساری ہے اس میں. تو انہوں نے آپس میں ایکسچینج کرا کہ یار تم میری گیلی کھجوریں اتنی من لے لو, اپنی سوکھی کھجوریں مجھے اس کے بدلے میں برابری میں دے دو. تو یہ بھی کرتے تھے صحابہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا ہوگا, ان میں
میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو یہ سود نہیں ہوگا. اگر ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو وہ سود ہو جائے گا. وہ بھی سود ہوگا. کیسے کہ انہوں نے اس کو سوکھی کھجور دی اور انہوں نے بدلے میں گیلی کھجور دی. تو اب سیدھی سی بات ہے, سوکھی کھجور کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے بنسبت گیلی کھجور کے. گیلی کھجور اگر 100 روپے کلو مل رہی ہے تو سوکھی کھجور 400 روپے کلو ہوگی. وہ مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پکنے میں زمانہ بھی زیادہ لگتا ہے, وقت بھی زیادہ لگتا ہے, اور وہ کوالٹی میں اچھی ہو جاتی ہے, ذائقے میں بھی اچھی بن جاتی ہے. تو اب یہ ایکسچینج کس طرح کریں گے کہ جتنے 400 کی ایک مثال کے طور پہ کلو بن رہی ہے سوکھی کھجور, تو اس 400 کے برابر کی وہ گیلی کھجور ان کو دے گا. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ایکولیٹی ہو جائے گی, برابری. اور جنس تو ایک ہے ہی ہے کیونکہ وہ بھی کھجور ہے, یہ بھی کھجور ہے, سیم پروڈکٹ ہو گئی. اور یہ عمل جو لین دین کا ہوگا آن دا اسپاٹ نقد ہوگا ایک ہی مجلس کے اندر, یعنی کہ وہ ادھر ہی ہاتھ ہینڈ ٹو ہینڈ دے گا, وہ دوسرا بھی ہینڈ ٹو ہینڈ لین دین کر لے گا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وداؤٹ سود ہو جائے گا, وداؤٹ ربا, ربا فری جس کو آپ کہتے ہیں, یہ عمل ہو جائے گا. لیکن اگر ایک بھی شرط نہیں پائی گئی, وہ آگے پیچھے ہو گئی, تو کیا لازم آ جائے گا؟ سود لازم آ جائے گا, ربا لازم آئے گا. ایزی پیسہ ہے, یہ کیوں حرام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں, اپنی ریئل منی جو حقیقت میں کیا ہے, پیپر منی ہے, اس کو آپ نے ڈیجیٹل منی کے اندر کنورٹ کر دیا. اب اس ڈیجیٹل منی پہ کنورٹ کر لینا بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا تو اصل میں وہ پیپر منی تھی نا, اب وہ آپ کو ڈیجیٹل منی پر دیکھا جائے تو جنس ایک ہی ہے, دونوں منی ہے, پیسے کی شکل ایک ہی ہے. پیسہ چاہے ڈیجیٹل ہو, آن لائن ہو, وداؤٹ آن لائن ہو, فزیکل ہو, پیپر منی ہو, پلاسٹک ہو, جیسی بھی ہو, ہے تو وہ سیم جنس. یہاں تک مسئلہ صحیح تھا. لیکن آگے پھر کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ آپ کو اس پر بہت ساری رعایات دیتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اتنا پیسہ رکھیں گے تو اب آپ کو یہ بینیفٹس حاصل ہوں گے. اب وہ ظاہر ہے آپ نے جو پیسہ رکھا ہے نا اس کے ایکول نہیں ہے. آپ سے انہوں نے رکھوایا مثال کے طور پہ 2000 روپے کہ آپ اکاؤنٹ میں ایٹ اے ٹائم 1 ڈے 24 آور اگر وہ رہے تو آپ کو 10 منٹ فلانے نیٹ ورک کے دے دیے جائیں گے, 5 روپے روز کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. تو یہ ایکولیٹی ہو رہی ہے؟ نہیں ہے. وداؤٹ ایکولیٹی ہو گیا تو پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی, اس لیے کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. اب آپ کو میں نے فارمولا دے دیا اصل, ہر جگہ پہ آپ اس فارمولے کو اپلائی کر کے خود بھی نکال سکتے ہیں کہ سود کیسے نکلتا ہے. آپ کو اگر عقل ہے, سمجھ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر کہیں ڈوج کھاتے ہیں تو کسی عالم سے آپ رابطہ کر لیں, وہ آپ کو اس کا مسئلہ سمجھا دے گا. اس طریقے سے خود بھی آپ نکال سکتے ہیں. زندگی کے بہت سی چیزوں میں یہ مسئلے موجود ہیں جس کی وجہ سے مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ سود میں پڑ جاتا ہے اور اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سود کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ سب سے لوئسٹ پارٹ آف ربا وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنا. یہ سود کی سب سے ہلکی جو ہے نا برائی ہے, اور سب سے اعلیٰ برائی آپ خود اندازہ کر لیں کیا ہوگی پھر. تو یہ ایسی لعنت ہے, اللہ اس کے رسول سے فیس ٹو فیس فائٹ ہے, یہ کوئی لڑائی ہے, اور اللہ اس کے رسول سے کوئی لڑائی کر کے جیت سکتا ہے کیا؟ لڑنا ہی اس کے لیے غلطی ہے سب سے بڑی زندگی کی. وہ ناکام ہو جائے گا, اللہ اس کو ناکام کر کے دکھائے گا. ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو ناکام ہوتے ہوئے بھی. اللہ بچائے سود کی لعنت سے. اب دیکھیں رشوت ہے. ہاں جی, وعلیکم السلام. ہاں بالکل. ہاں دیکھیں متفق فیصلہ جو اس پر ہے نا, وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی مناسب یہ ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ نہ رکھا جائے. اب اگر کسی کا ہے نا پہلے سے تو اس کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ اس کو یہ تمام فیسلٹیز حاصل کیے بغیر استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کی پھر مجبوری ہے.
آپ ایک فیسلٹیز کے چکر میں نہیں پڑے. اگر کسی غلطی سے آپ کے پاس کوئی منٹس آ بھی گئے, کوئی فائدہ آپ کو انہوں نے دے بھی دیا, تو آپ اس کو یوٹیلائز نہ کریں, آپ استعمال نہ کریں, اس کو چھوڑ دیں, دفع کریں, یوز نہ کریں. وہ یوز کیا جائے گا تو وہ سود ہے, اور اس سے پھر ظاہر ہے بے برکتی آتی ہے اور گڑبڑ آتی ہے. ہاں میں تو دے نہیں رہا, مجھ سے لے رہے ہیں. دینا الگ بات ہے, لینا الگ ہے. کتنا بڑا ڈفرنس ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پہ ٹیکس چھین لے رہے ہیں. ہاں زبردستی چھینا ہوا مال واپس ملتا ہے. ہاں ادھر نہ بھی ملے ادھر دینا پڑے گا, ان کا باپ ہی دے گا. اچھا رشوت کیا ہے؟ اسمگلنگ اسلام میں جائز ہے. ابھی پھر بھی وہ حرام ہے. ڈیبٹ کارڈ اور ماسٹر کارڈ اور پلیٹینم کارڈ اور سلور اور گولڈ اور فلانے یہ جو بھی سب کارڈ شارڈ ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے. بھلے آپ کر دیں لیکن پھر یہ حرام ہے, جان چھڑانی چاہیے. ہاں اسلام میں اسمگلنگ کرنا جائز ہے. آپ کے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن لاس وائز اگر وہ حرام ہے تو پاکستان کے بھائی بہت سے قوانین قرآن حدیث کے خلاف بنے ہوئے ہیں. یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. سود دیکھ لو کتنی بڑے مسئلہ ہے. سود جو ہے آپ کے قانون کے مطابق لیگل ہے. جو بلینڈر حرام ہے, خطرناک, وہ کیا ہے آپ کے قانون کے مطابق حلال ہے. لیکن اتنی بڑی چیز جس کے اندر عوام کا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ اسمگلنگ ہے. اسمگلنگ میں سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ملتا ہے؟ عوام کو ملتا ہے. اور آپ کا انگریزی قانون عوام کو ہی بینیفٹ نہیں دینا چاہتا. وہ کس کو بینیفٹ دینا چاہتا ہے؟ جو امیر ہے اس کو اور امیر بنانا ہے, جو غریب ہے اس کو اور زیادہ کھچکا دینا ہے, نیچے پیر کے نیچے دبا کے. اسمگلنگ میں عوام کو فائدہ ہوتا ہے. ابھی دیکھو ایک وہ بچوں کی گاڑی جو 1.5 لاکھ روپے کی آپ کو مارکیٹ سے ملے گی, وہ ہمارا دوست وہاں سے 10,000 کی دے رہے ہیں چمن بارڈر سے. تو آپ کی 70 کروڑ کی گاڑی ہے, وہ وہاں سے آپ کو 40 لاکھ میں مل رہی ہے. یہ فائدہ عوام کو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو اگر اس کو آپ کی گورنمنٹ لیگل کرے تو یہی قرآن حدیث کا صحیح مسئلہ بھی ہے. ہاں ڈیبٹ کارڈ میں بھی اصل میں مسائل ہیں دو سارے نا, باریک دیکھتے ہوئے, اس لیے وہ حرام ہے. وہ صحیح نہیں ہے. کارڈ کیا سوال کرتے ہیں؟ بالکل بھائی, اسلام شریعت کے کا مسئلہ ہے. ساری قسمیں جائز ہے, لیکن حرام چیزوں کے علاوہ. بہرحال دیکھو پرائمری رشوت جو ہے ہم سمجھتے ہیں صرف سرکاری لیول پہ جو ہے وہ رشوت کا لین دین ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بھائی کلاس کے اندر 2 طالب علم بھی آپس میں رشوت کا لین دین کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ بھائی دیکھ تو میرا وہ فلانا کام کرتے ہیں, میں تجھے بریانی کھلا دوں گا. یہ رشوت ہے. اسلام شریعت نے
اس کو بھی حرام قرار دیا. یہ بھی رشوت ہی ہے کہ وہ بریانی کھانے کے چکر میں کام کر رہے ہیں. اگر اس نے اپنی خوشی سے آپ کا کام کر دیا پھر آپ نے بعد میں اپنی خوشی سے اس کو کھلا دیا, وہ رشوت نہیں ہے. لیکن جیسے کوئی کسی کو کہہ رہے یار یہ میرا فلانا یہ کام کر دے, یار یوں کر دے, اس طرح کر دے, میں چل چائے پلاتا ہوں تجھے, تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ چائے پلانے بھی رشوت ہے اور یہ بھی حرام کے زمرے میں آئے گا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں کا ہوں گے, جہنم میں ہوں گے. اسی لیے بھائی ایک سرکاری بندہ ہے یا پرائیویٹ بندہ بھی ہے, وہ ایک کام پہ ایک جاب پر اس کو لگائی دیا ہے, ایک ذمہ داری اس کے پاس ہے کہ بھائی تم نے جو ہے وہ لوگوں کی فائلوں پہ سائن کر کے آگے کرنا ہے. اب اگر وہ اس دستخط کو کرنے سے انکار کرتا ہے یا ڈیلے بھی کرتا ہے یا اپنے کسی ریئیکشن سے عمل سے وہ آپ کو یہ ایکشن سے ظاہر کرتا ہے کہ بھائی یہ کام تو اس طریقے سے آسانی سے نہیں ہوگا, اگر وہ ایسا بھی کوئی ظاہر کرتا ہے تو یہ شخص کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی نظر میں گناہگار ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا؟ آپ کے کام کو مؤخر بھی کیا. تو اس نے وہ جو ٹائم ضائع کیا نا, گزارا, یہ اس کا بھی جواب دے گا. اگر اس نے اس کے بدلے میں آپ سے کچھ لے لیا وہ اس کا بھی جواب دے گا. اگر ایک پولیس والے نے آپ کو زبردستی غلط طریقے سے روک کر آپ سے رشوت کی ڈیمانڈ نہیں کری اور آپ سے لے لی اس نے, تو وہ اس بات کا جواب دے گا اور یہ مال کو آخرت میں واپس لوٹائے گا. ایک آنے کے بدلے انسان کی 700 نمازیں چلی جائیں گی, ایک ٹکے کے بدلے, سوری ہاں ایک ٹکے کے بدلے. پاکستان کا سب سے کم تر جو پیسہ تھا نا, سب سے نچلے درجے کا لوئر, وہ کیا تھا؟ ٹکا تھا. اس کے بعد آنا آیا, پھر آنے کے بعد پاہی آئی, پھر پاہی کے بعد سپاہی آئی, پھر سپاہی کے بعد 75 پیسہ آیا تھا, پھر اس کے بعد 75 پیسے کے بعد 8 آنے آیا, پھر 1 روپیہ آیا, پھر جو ہے وہ اس طرح آگے بڑھتا چلا گیا. آگے کا سیکوینس آپ کو پتا ہوگا. تو یہ جو ٹکا تھا نا, یہ سب سے گری ہوئی کوالٹی کا مال تھا اس کو, حالانکہ اس ٹکے میں بھی بہت کچھ مل جاتا تھا. تو اس کے بدلے میں وہ کیا کر رہا ہے؟ 700 نمازیں ایک ٹکے کے بدلے میں. اور اگر روپوں کا حساب لگا لے تو کہاں پہنچ جائیں گی؟ ہزاروں لاکھوں نمازیں ایسے ہی چلی جائیں گی اور ہاتھ مسلتا رہ جائے گا. بہرحال رشوت اگر آپ سے وہ پولیس والے نے سڑک پہ بھی حاصل کر لی کسی طرح, اول تو اپنے آپ کو اتنا جرأت مند بناؤ, ایسا طاقتور بناؤ, ایسا اپنے آپ کو پکا مسلمان بناؤ کہ وہ آپ سے رشوت مانگنے کس منہ سے مانگے, وہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ یار میں کس منہ سے اس بندے سے رشوت مانگوں. وہ یہ سوچنے پہ اندر ہی اندر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے, اور وہ آپ سے تقاضا ہی نہ کر سکے کہ بھائی صاحب مجھے رشوت دو. جیسے الحمدللہ ہمیں دیکھ کے لوگ رشوت مانگنا بھول جاتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس سے آج تک کسی پولیس والے نے رشوت کا تقاضا نہیں کر سکا. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے مجھ پر. وہ دیکھتے ہی جو ہے نا مولوی صاحب جاؤ, اس کو پتا ہوتا ہے. کسی نے چائے پانی بھی نہیں بولا, جو لوگ نوجوانوں پہ زیادہ مشہور ہوتا ہے کہ چائے پانی کے علاوہ تو وہ چھوڑتے ہی نہیں. مسئلہ یہ, تو آپ اپنے آپ کو کلیئر رکھو ہر جگہ, اپنے آپ کو ایسا پکا مسلمان بناؤ کہ ان کی ضرورت ہی نہ ہو سکے کہ تم سے یار رشوت مانگ لیں. رشوت تم سے مانگ لی ہے اس کی توہین نہیں, تمہاری توہین ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا ہی نہیں, اتنا گرا پڑا بنائے کہ چلتے پھرتے ایسے اس نے گربان سے پکڑ لیا, چل بھائی نکال دیتا. یہ اوقات رہ گئی ہے مسلمان کی. مسلمان کی تو آنکھوں میں کوئی آنکھیں نہیں ڈال کے بات کر سکتا. ایسا ہوتا ہے پکا مسلمان, شیر کی نظر سے ایسے دیکھتا ہے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو ایک جگہ پہ ایک پولیس والے نے ایسے ہلکے سے کوشش کرنے کی جرأت کی تھی. الحمدللہ میں نے وہیں پہ جو ہے نا لائسنس ہر چیز ایسے ماری منہ پہ. میں نے بولا ابھی تم ادھر پرچے پہ لکھ کر دو, تو میری گاڑی بند کر دو, یہ گاڑی نمبر ہے, میرا شناختی کارڈ نمبر ڈالو, اس وجہ پہ تم نے گاڑی بند کی, یہ لو چابی ماری میں نے منہ پہ, بند کرو اس کو. جب وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ تو بھائی بالکل مجھے پھنسا رہا ہے سیدھا سیدھا,
وہ کبھی بھی آپ کو لکھ کر نہیں دے گا، کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے نا، میں اپنے اسپاٹ پہ مجھے جانا ہے، مجھے جلدی ہے، آپ مجھے روک ہی نہیں سکتے، ٹائم میرا ویسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اگر میں گلٹی ہوں سیدھا سیدھا ڈائریکٹ میرا چالان کریں گے، مجھے کوئی بات نہیں بولیں گے، آپ مجھے بتائیں گے یہ وجہ تھی میں نے چالان کر دیا۔ گاڑی بند کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، بند کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے گاڑی سے کوئی اسلحہ برآمد نہ ہوگی یا کوئی چرس انلیگل چیز برآمد نہیں ہوگی، وہ وجہ لکھے گا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں لکھوں کیا اور کیا دستخط کروں، انگوٹھا ماروں، اس نے واپس کری چیز نے، یار جاؤ، جان چھڑائی اس نے اپنی الٹا پھر واپس۔ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، ہمارے پاس کاغذ پورے نہیں ہوتے، ہمارے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، تو ہم پریشان ہو گیا، منہ کرتے رہتے ہیں، سر پیس کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بولنا ہی نہیں ہے، آپ کا تو آپ کے پیسے سے اس کو سیلری مل رہی ہے، آپ کا سروس دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے الٹا، وہ آپ کے اوپر شیر بن رہا ہے، آپ بھی بلی بن رہے ہیں اس کے سامنے، ایسا تو نہیں کرنا چاہتے۔ بات نہیں سمجھ آئی، ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، آپ اپنے پیپر کلیئر رکھیں، پڑھ کے مسلمان بنے، پھر دیکھیں آپ کو کیسے روکتا ہے۔ اب بھائی امر بالمعروف ونہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایک کام کرو 5 منٹ بات چیت کر لو، پھر کنٹینیو کرتے ہیں، زور زور سے باتیں کر لو، تھوڑا 5 منٹ دے رہا ہوں اس کے لیے، میں خود دے رہا ہوں بس۔
یہ جو پریزنٹیشن ہے نا وہ انشاءاللہ فیس ٹو فیس ہی ہوگی فزیکل اور گروپ وائز ہوگی. مینج ان کا جو بھی گروپ کا ظاہر ہے انچارج ہوگا وہ اس کو مینیج کر دے گا. یہاں پر جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ بھائی یہ مانیٹر کر دے گا باقی انڈیویجولی دیں گے. ٹاپک سیم ہوگا, ڈیوائڈ کر دی جائے گی پریزنٹیشن کی. جو بھی سلائڈز ہیں وہ پی پی ٹی جو بھی آپ بنا لیتے ہیں اپنے اعتبار سے اس کو مانیٹر بھی ان کا جو بھی یہاں پہ اس کو دیکھ رہا ہوگا وہی سلائڈ چینج کرتا رہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ اس کو پراپر طریقے سے اسٹارٹ کر لیں گے. ریکوائرمنٹ میں ان دو باتوں کا زیادہ خیال رکھیں کہ عربی لازمی ہر اسٹوڈنٹ اس کی تیاری کرے اچھے سے, رابطہ آپ کے پاس اچھے سے زیادہ کا بانٹا. دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اردو کم ہی استعمال کریں کیونکہ آپ کو انگلش میں لکھنا ہوتا ہے پیپر میں, تو یہ اس کی تیاری کے لیے ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. آپ
انگلش میں آپ کے پاس سلائڈز موجود ہیں تو مٹیریل کوشش کریں کہ انگلش کا ہی نکال کے اسی کو آپ پریکٹس کر لیں, اسی سے تیاری کریں. کم از کم جو ہے 2 منٹ سے کم کوئی اسٹوڈنٹ نہ بات کرے. 2 منٹ تک ایک لینتھ ہے, اتنا تو کم از کم آپ بات کریں ادھر آ کے کانفیڈینس کے ساتھ, جوش ولولے کے ساتھ کوشش کریں بات کریں. اچھا بھائی چلے آپ دیکھتے ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر کہتے ہیں آرڈر کرنے کو, اور معروف کہتے ہیں اچھائی کو, اور منکر کہا جاتا ہے برائی کو, اور نہیں کہتے ہیں نہ کرنے کو, یعنی کہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم کرنا, آرڈر کرنا. جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اچھے کام کرنے کا حکم کیا ہے وہاں پر برے کام کرنے سے منع کرنے کا بھی حکم اللہ پاک نے دیا ہے. تو امر کہتے ہیں, میں پھر بتا رہا ہوں, امر حکم کرنا, آرڈر کرنا, اور بالمعروف اچھائی کے ساتھ, نیکی کے ساتھ, ونہی اور منع کرنا, عن المنکر برائی کرنے سے. یعنی کہ اس سینٹنس کا میننگ یہ ہوئے کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے. اسلام کا اگر کہا جائے نا دوسرا چہرہ کیا ہے تو بالکل یہی ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا دوسرا چہرہ ہے. یعنی کہ مسلمان کیا کرتا ہے, اچھائی کے کام خود بھی کرتا ہے, اوروں کو بھی حکم کرتا ہے, برائی کے کام سے خود بھی بچتا ہے اور اوروں کو بھی بچاتا ہے. یہ اس کا ایم آف لائف ہے, زندگی کا اصل مقصد یہی بات ہے. ایک مسلمان کی ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ کیا کام اس نے کرنے ہیں اور کون سے کام اس نے نہیں کرنے ہیں. دس از امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ساری زندگی کا ہمارا مسئلہ ہے, ساری زندگی کا معاملہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر از اے پاپولر قرآنک فریز. یہ قرآن کا سب سے مشہور جملہ, جو مسلمانوں کے ہاں قرآن ایک زبردست کتاب ہے, اس کا سب سے پاپولر اور مشہور ترین جو جملہ ہے نا وہ یہی آیت ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرما رہے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے, یہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد ہے. اچھا, اس پہلے پارٹ کا مطلب کیا ہے جو امر بالمعروف ہے؟ کہتے ہیں انجوائنگ دی معروف, کہ تم نے نیکی کے ساتھ جڑ جانا ہے, اینڈ فاربیڈنگ دی منکر, اور برائی سے توڑ جانا ہے, الگ ہو جانا ہے. نیکی کے اپنے آپ کو قریب کر لو اور برائی سے اپنے آپ کو دور کر دو. یہ مقصد صرف مسلمان کا ہوتا ہے. مسلمان کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان میں کسی کے ابھی یہ مقصد سوائے چند مذاہب کے, وہ بھی صرف قول کی حد تک ہے, زبان کی حد تک ہے, ان پریکٹس نہیں ہے. دیکھا جائے تو ہمارے یہاں الحمدللہ اس پر بہت زیادہ پریکٹس موجود ہے. معروف مینس گڈ, جو بھی اچھی چیز ہے. نون, جس کو ہر کوئی جانتا ہے, ویل نون, اچھے سے جانتا ہے. جنرلی ریکوگنائزڈ, بینیفیشنس, اپرووڈ بائی شریعہ, جو بھی اسلام شریعت نے جن کو ویریفائی کیا ہے, اپروو کیا ہے, حلال قرار دیا ہے, وہ سب معروف کہلاتے ہیں, جس کو ہر کوئی جانتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی وہ معروف بندہ ہے, یعنی کہ اس کو ہر کوئی جانتا ہے, پہچانتا ہے, اس کو پتا ہے ہر ایک کو اس کے بارے میں. اور enjoying the good, be approved, نیکی جو ہے, یعنی کہ کیا مطلب ہوا معروف کا؟ فرسٹ میننگ یہ ہوئے کہ نیکی, اچھے کام. سیکنڈ میننگ کیا ہوا؟ حلال پروڈکٹس, جتنی بھی حلال چیزیں ہیں وہ سب کی سب بھی معروف کے اندر آتی ہیں. اور پھر نیکسٹ سینٹینس اس میں جو ہے منکر, وہ اس کا الٹ ہے معروف کا, یعنی کہ بیڈ, ایول, جو بھی برائی کی چیزیں ہیں اور ڈس اپرووڈ ہیں, جن کو منع کیا گیا ہے, شریعت نے ان سے روکا ہے. اور
اس کا سیکنڈ میننگ کیا ہے کہ حرام پروڈکٹس، جتنی بھی ممنوع چیزیں ہیں اسلام شریعت میں، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے، اسلام نے منع کیا ہے، اینڈ فاربیڈ واٹ از ایول اینڈ ڈس اپروو، یہ اس کے سیکنڈ میننگز ہیں، یہاں پہ دیکھو موجود ہے. Good and approved are the halal and lawful in Islam, اور evil disapproved are the haram. ٹھیک ہے نا، prohibited in Islam. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، کہ جو تمہیں اللہ کے رسول دے دے اس چیز کو فَخُذُوهُ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیا مطلب ہوا کہ نیکی کے ساتھ خود بھی جڑ جانا، اوروں کو بھی جوڑنا، اور برائی سے خود بھی بچنا اور اوروں کو بھی بچانا. معروف کے دو میننگز کیا ہے، دو معنی کیا آتے ہیں؟ پہلا مطلب کیا ہے معروف کا، آپ بتا سکتے ہیں؟ واٹ از دا میننگ؟ کیا کیا بنا ہے؟ بتاؤ بھائی. کیا مطلب ہے معروف کے؟ یہاں سے لڑکی بتائے کوئی. معروف کس کو کہتے ہیں؟ اتنی دیر سے میں نے سمجھایا معروف کیا ہوتا ہے. ہاں بھائی بتاؤ بھائی. نیک کام کرنا. سیکنڈ میننگ آف معروف کیا ہے؟ دوسرے معنی کیا ہے معروف کے؟ ہاں یہ آئیں گے فائنل ایگزام میں، پھر یہ نہیں کہنا کہ ٹیچر نے بتایا نہیں معروف کیا چیز ہوتی ہے. دوسرے معنی یہ ہے حلال پروڈکٹس، اور منکر کے فرسٹ میننگ کیا ہے؟ ایوری بیڈ تھنگس، جتنی بھی برائی کی چیزیں وہ منکر ہیں. سیکنڈ میننگ کیا ہے؟ حرام پروڈکٹس، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں اسلام شریعت کی مطابق وہ سب منکر میں آتی ہیں. اب امپورٹنس اینڈ سگنیفیکینس آف امر بالمعروف نہی عن المنکر ان اسلام، جو بھی اس کے فائدے ہیں یا برائیاں ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے، یہ ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ You are the best community in the world only because you enjoy good and forbid evil. مسلمان سب سے اعلیٰ کیوں ہے پوری دنیا کے اندر؟ اس کا روب دبدبہ کیوں تھا جو ختم ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس کا ہر دن نیکی میں آگے بڑھنے میں لگا رہتا تھا اور ہر دن برائی میں پیچھے ہٹنے میں لگا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو روحانیت دی تھی. اس کے پاس پھر وہ طاقت آتی ہے. انسان مسلمان خصوصاً طاقتور کب ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے زیادہ کھا کے ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ ٹیبلٹ کھا لے، اس کو زیادہ بھوک لگے، پھر زیادہ کھانا کھائے دبا کے تو شولڈر بن جائے، پھر اتنے مسل بن جائے، اتنے پیکس ہو جائے، تو بیکس ہو جائے، تو یہ ہو جائے، تو وہ ہو جائے. اس سے انسان طاقتور نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کون ہے طاقتور؟ یا رسول اللہ پہلوان طاقتور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں. طاقتور کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس روحانی طاقت ہے وہ حقیقت میں طاقتور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو روحانی طاقت کب آتی ہے؟ جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں تو آپ طاقتور بنتے چلے جاتے ہیں روزانہ. ورنہ آپ خود سے بس ایک غبارے کی طرح ہیں کہ ادھر پن لگی اور خوش پڑ گئے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے بھی ہوا ڈال دو کچھ نہیں ہوتا. تو اصل طاقت مسلمان کی روحانی اعتبار سے ہے. اگر وہ واقعی میں یہ کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھا رہا ہے، برائیوں میں پیچھے لے کے جا رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ بھائی، زبردست، بہت اچھے. اور نہیں ہے یہ چیز تو وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیچارہ خوشخوشا ہے. تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کی حیثیت اور اوقات سب سے پہلے اس وجہ سے تھی. آپ دونوں کو موبائل کے ساتھ باہر بھیجنا چاہ رہا ہوں میں، یہ آپ کی ساتھ والی کو بھی کلاس میں بیٹھی گا، اتنی حیرانگی سے دیکھ رہی ہیں مجھے.
نہیں آواز نہیں نکالا بھائی، کوئی بات آپ موبائل نہیں استعمال کریں، کوئی بھی بچے نہیں استعمال کریں، بالکل نہیں. اچھا there should always be a group calling people towards good and forbidding them from evil. This is an obligation upon the ummah which is a collective responsibility. بھائی یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جانا. یہ صرف نبیوں کا کام نہیں ہے، نہ صرف مولویوں کا کام ہے، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اگر پورے اقرا یونیورسٹی میں کوئی بھی ایسے طلبہ نہیں ہے، ایک جماعت جو جماعت 12 لوگوں کی کم از کم ہوتی ہے، اگر ایسے 12 اسٹوڈنٹ نہیں ہے پورے اقرا یونیورسٹی میں جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے والے اور گناہوں سے بچانے والے ہوں، نہیں ہے تو اللہ کا عذاب کا انتظار کرو. وہ کسی بھی وقت آئے گا، آپ کو ٹانگوں سے کھینچ کے اندر کھینچ کے لے جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو یہ جماعت ہونا ہر جگہ پہ ضروری ہے. نہیں ہوگی علماء کا مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہاں کسی کی برکت سے آپ بچے میں وہ الگ بات ہے، بات سمجھ آ گئی. کسی کی برکت سے بچے ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے اعمال ایسے نہیں ہیں. تھرڈ نمبر پہ کیا ہے؟ enjoining good and forbidding evil is the principal characteristic of a Muslim. یہ انسان میں خصوصاً مسلمان کا اپنا پیشہ ہے، اس کا پیشوا ہے، اس کا ایمان، اس کا دین اسلام جو ہے جس پر وہ ساری زندگی عمل کر کے دکھاتا ہے. believer in Islam, male and female should not only possess this character but also mutually cooperate in the promotion of good and the prohibition of evil. اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو نیکی کے قریب کر رہا ہے یا برائی کے قریب کر رہا ہے. ہر لمحے آپ یا تو جنت کے قریب جا رہے ہیں یا پھر دوزخ کے قریب جا رہے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی بھی ایک کے قریب نہ جا رہے ہوں. ہر لمحہ انسان دوزخ سے قریب ہو رہا ہے ہزاروں لاکھوں سال، یا جہنم سے قریب ہو رہا ہے. The believing man and believing woman are allies of one another. They enjoy what is right and forbid what is wrong. وہ ظاہر ہے نیکیوں میں آگے بڑھے گا، برائیوں میں پیچھے ہٹے گا، چاہے وہ زکوٰۃ دینا ہو یا دیگر جتنے بھی اعمال ہیں جو پیغمبروں نے رسولوں نے ان تک پہنچائے ہیں، بتائے ہیں. 4 نمبر پہ ہائپوکرائٹس مین اینڈ وومین، جو کہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے. یعنی کہ جو کیا کریں گے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا الٹ کام کریں گے. ہر روز بروز ہر نئے دن وہ برائیوں میں چیمپئن بنتے جائیں گے، ایکسپرٹ بنتے چلے جائیں گے اور نیکیوں میں ڈل ہوتے چلے جائیں گے. ایک وقت آئے گا ان کو نیکی کی سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ نیک کام ہوتا کیا ہے. اپنے اعتبار سے وہ بڑا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت نیک ہیں، اور دیکھو میں نے ایسا سوچا تو ویسا ہو گیا، اور میں نے ادھر ہاتھ ڈالا تو یہ سونا بن گیا، اور میں نے وہ فلانا کام کرنا چاہا تو دیکھو کیسے ہو گیا. اللہ میری کیسے سنتا ہے؟ تو اللہ ناراض ہو کر زیادہ سنتا ہے. یہ آپ مجھ سے سن لیں، اللہ کا قانون ہے. کیونکہ جو ناراض ماں باپ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بیکار اولاد کی سب سے پہلے سنتے ہیں. ان کو ان سے کیا خطرہ ہوتا ہے؟ برائی کا. کہ جو نیک ہے اور ہمارا فرمانبردار ہے وہ ہمیں تھوڑی گالیاں دے گا یا مارے پیٹے گا. یہ جو نافرمان ہے یہ گرا کے لاتے مارے گا، گالیاں الگ دے گا، ذلیل الگ کرے گا. تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرو؟ اس کو چیز دلا دو، اس کو دے دو، اس کی مانگ جو ہے نا پہلے پوری کرو، جان چھڑاؤ. اپنی جان چھڑانے کے لیے اللہ کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں. فرشتے کے سامنے وہ اللہ کا نافرمان ادھر ہاتھ اٹھاتا ہے یا دل میں سوچتا ہے کہ مجھے وہ فلانا کام کرنا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جلدی سے اس کا کام کراؤ. الٹا حساب ہے. دنیا میں الٹ ہوتا ہے نا، جو آپ سے ناراض ہو وہ آپ کا کام روکے گا یا سب سے پہلے کرائے گا. الٹ ہے. اللہ کے یہاں الٹ ہے. اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو جلدی اس کے کام کرو. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو آپ کا نافرمان بنتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس کی منحوس آواز مجھے سننی نہیں ہے، اس کی آواز منحوس ہے میرے یہاں، میں سننا ہی نہیں چاہتا اس کی آواز. تو اس لیے اس کی آواز منہ بند کرنے کے لیے اب وہ کیا کہتا ہے؟ یار میری تو اللہ بڑی سنتا ہے. اللہ آپ کی سننا ہی نہیں چاہتا، تبھی آپ کو منہ سے بکنے سے پہلے اللہ نے دے دی چیز. آپ سمجھتے ہیں بڑے نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے.
اسی لیے اللہ کے یہاں نیک ہونے کا ایک قانون یہ نہیں ہے جو ہم نے شیطان کی باتوں میں آ کے بنایا ہوا ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے بہت زیادہ. اور جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کو چیز ہی نہیں ملتی. فرشتے کہتے ہیں اللہ آپ کا فرما بردار اس کو آپ دے ہی نہیں رہے. اللہ کہتے ہیں اس کی آواز بڑی میٹھی ہے، مجھے مزہ آتا ہے سن کے، اور مزہ مجھے لینا ہے، میں اس کی بات اور سنوں، اس لیے ابھی نہیں دو اس کو. تو نیک آدمی کو اللہ نہیں دیتا فوراً، کیونکہ اللہ کو اس سے پیار ہے. یہ اللہ کے ہاں عجیب قانون ہے. ہم بہرحال اس کو سمجھتے نہیں ہے. تو یہ انسان کیا کرتا ہے؟ الٹ کر رہا ہوتا ہے. 5 نمبر پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث بھی ہے، من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، اتنی طاقت نہیں ہے تو دل میں کم از کم اس کو برا جانے. یہ 3 لیولز آف ایمان ہے. 3 ایمان کے ایسے اسٹیپ ہیں، درجے ہیں، جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر سے نیچے آتے چلے جاتے ہیں. تو یہ اگر کسی انسان پہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بیکار مسلمان ہے، بشارہ نامکمل مسلمان ہے. ان دس حدیث ہم نے بات سمجھ لی. اف یو کیپیبل اسٹاپ کر دے اپنے ہاتھ سے، اگر ناٹ کیپیبل تو اسٹاپ کر دے اپنے زبان سے، وہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس فرض کفایہ. اس کا حکم کیا ہے، آرڈر کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہماری زندگی میں. نماز کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے. یعنی کہ آپ نے اپنے والدین سے بھی نہیں اجازت لینی، پرمیشن لینی. آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں نماز کے لیے، سر میں نماز کے لیے جا سکتا ہوں؟ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ بہت ہی گھٹیا مسلمان ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم پوچھتے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ. آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہو آپ کبھی نہیں پوچھ کے جاتے، سر میں چلا جاؤں وہ کر رہے ہیں. آپ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھتے. اتنے اچھے اور بڑے کام کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نبی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کوئی اس کی پرمیشن لینے کی کسی سے ضرورت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنا اونچا اور بڑا کام ہے. اس نماز کے لیے آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آؤ چلے نماز پڑھنے. یہ کیا ہے؟ نماز کی توہین ہے. آؤ یار نماز کا وقت مجھے چلتے ہیں. یہ گناہ ہے. آپ نے گناہ کمایا، ثواب نہیں کمایا. اگرچہ اس نے جا کے نماز بھی پڑھ لی. بھائی سن لو، غور سے سن لو. یہ ہم بولتے ہیں، ہم جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے جا رہا ہوں، آ جائے تو بھی چل ساتھ. یہ گناہ ہے، نماز کی توہین ہے. کیونکہ اذان کس لیے ہوئی ہے؟ کس کو سنانے کے لیے ہوئی ہے؟ اذان کس لیے؟ اذان کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، آ جائے چپ کر کے آپ. اب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں تو یہ نماز کی توہین ہے. نماز فرض عین ہے. ہر کسی نے بغیر اجازت، وداؤٹ پرمیشن نماز کے وقت ہوا اٹھ کے چلا جائے. باس کی ایسی کی تیسی، فلانے کی ایسی کی تیسی، جس کی بھی، بلکہ ٹیچر کو خود چاہیے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، جاؤ بھائی نماز پڑھو، میں بھی چل رہا ہوں. وہ یعنی کہ پرمیشن دینے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہے، ورنہ وہ نماز کے جانے کے لیے نہیں کہہ سکتا. وہ صرف آپ کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نماز کی پرمیشن ہے، کسی کو منع نہیں ہے نماز کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی آپ کی اسمبلی میں کیا بات ہو رہی ہے؟ نہیں مذہب کی بات ادھر نہیں کریں، نماز کی بات یہاں نہیں کریں. وہ کافر ہو گیا شخص جس نے جملہ بولا ہے. کیونکہ یہ کیا ہے بھائی؟ نماز کی توہین کی گئی ہے. اسلام شریعت کے کسی بھی رکن کی توہین ہوگی، رکن کی، تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ اس جملے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا. اور بیوی بھی نکل سے گئی، ختم سارا معاملہ. کر لو اور زیادہ. جب پتہ نہیں ہے ٹکا تو پھر منہ سے الفاظ کیوں نکالتے ہو؟ زبان چلاتے کیوں ہو؟ زبان بند کر لو نا. دانت اللہ نے یہ 36 کھڑکیاں کیوں دی ہیں؟ یہ 36 تمہیں کانٹے کیوں دیے؟ اس کو دبوچ لو، بیچ میں دبا دو، کاٹ دو، اس کو نہیں چلنے دو، ورنہ یہ تمہیں سیدھا جہنم میں پہنچائے گی. اور یہی ہوا ہے. دیکھو کہ ادھر مذہب کی بات نہیں ہوگی تو تمہارے اپنے کی بات ہوگی. پاگل کا بچہ، مذہب کی بات نہیں ہوگی تو اب الفاظ نکلیں گے، سینسر کرنا.
تو کیا ہے؟ فرض کفایہ حکم ہے اس کا، یعنی کہ میں نے آپ کو بتا دیا فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے. جنازہ رکھا ہوا ہے، چند مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھ دی، کفایہ ادا ہو گیا. یونیورسٹی میں ایک جماعت 12 لڑکوں کی 12 لڑکیوں کی ایسی ہے جنہوں نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ ہم خود بھی نیکی پہ چلیں گے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، خود بھی برائی سے بچیں گے، دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں گے. تو یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ قائم رہیں گے، کبھی انشاءاللہ ان کا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے. اگر یہ کام نہیں کریں گے یہ تو کسی بھی وقت اللہ کے عذاب کا انتظار کرتے رہو، وہ کسی بھی وقت آئے گا اور آپ کو پکڑ لے گا. 7 پوائنٹ ہے یو آر آن بورڈ ان دس ورلڈ. یہ لاسٹ پوائنٹ ہے میرا خیال ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کائنات میں دنیا میں ہم کیا ہیں؟ ایک بہت بڑی شپ پر ہیں، ایک بہت بڑا پانی کا بیڑا ہے جو بہت بڑا سا ہوتا ہے، جس میں آپ کو پتا ہے بہت سارے کنٹینر رکھ کر جو ہے وہ مال پہنچایا جاتا ہے سمندری راستوں کے ذریعے سے. تو ہم اسی طرح نا، یہ پوری دنیا سمندر ہے اور ہم سارے کے سارے انسان ایک بہت بڑی شپ کے اندر موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمیں ایک مثال دے رہے ہیں، ایگزامپل دے کے سمجھا رہے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی ساری انسانیت اس بڑی سی شپ کے اندر موجود ہے، اس بیڑے میں ہے، اور اس کے کیا ہے؟ بہت ساری منزلیں ہیں، اسٹیپس ہیں. یہ فرسٹ فلور ہے، وہ سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ ہے، فورتھ ہے. اب اوپر کی منزل والوں کے پاس کیا ہے؟ پانی موجود ہے پینے کا، اور نیچے کی جو منزل ہے نا سب سے گراؤنڈ فلور، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. وہ اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے منرل واٹر بھرتے ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. تو اب یہ بار بار نیچے والے اوپر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اوپر والے ان کو بار بار دیکھتے ہیں، یار یہ بار بار ہمارے ڈسپینسر سے پانی پینے آ جاتے ہیں یہاں پہ نیچے والے لوگ جو ہیں سارے. اب ان کو لگتا ہے کہ یار ان کو برا محسوس ہو رہا ہے، بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم بار بار اوپر جا کے سب پانی پیتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اب وہ ان سے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اب ہم اوپر نہیں آئیں گے، ہم سمندر کے اندر ایک سوراخ کر رہے ہیں، بورڈ کے اندر سے شپ کے اندر ہم ایک نیچے سوراخ کھول رہے ہیں جہاں سے پانی اندر آ جائے گا، ہم اس کو منرل بنا کے پی لیں گے. تو اب کیا ہوگا؟ ان کا سوراخ کرنا کیا فائدہ دے گا ان کو یا نقصان دے گا؟ بھائی ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پانی کے بحری جہاز کے اندر، بیڑے کے اندر جو ہے سمندر میں سوراخ کر لینا اندر سے، اس کو کیا کرنا ہے؟ آگ لگانے کے برابر ہے، وہ تو ڈوب جائے گا پھر. تو اگر اب یہ اوپر والے ان بیوقوفوں کو نہیں روکیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں آپ سوراخ کر لیں، منرل واٹر بنائیں، پیتے رہیں نیچے ہی، تو کیا ہوگا؟ اوپر والے بچ جائیں گے، وہ بھی ساتھ ہی مریں گے بیچارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی دنیا کی سیم ایگزیکٹو مثال ہے کہ اگر اس دنیا کی انسانیت نے ان بیوقوفوں کو، اس بھیڑے کو غرق کرنے سے نہیں بچایا تو وہ خود بھی مریں گے اس میں. کیا مطلب؟ کہ نیک لوگ اگر برے لوگوں کو نہیں روکیں گے، روکنا چھوڑ دیں گے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تو اس کا نقصان ان نیک لوگوں کو بھی پہنچے گا. دنیا کے اندر سب کو نقصان پہنچتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر برے لوگوں کو کوئی عذاب آئے گا تو کیا نیک لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ہوں گے. دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ سب کو الگ کر دیں گے. چلو بھائی یہ اس پارٹی کا بندہ ہے جہنم میں جانے والا، یہ ادھر نیکوں کی پارٹی کا بندہ ہے، اس کو ادھر ڈالو. یہ سارے وہ ادھر پی ٹی آئی والے ہیں، یہ سارے یہ ادھر وہ فلانی جماعت والے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب والے جنت میں جائیں گے، ادھر کر دو. یہ وہ فلانے بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ادھر آ کے اصل کھل جائے گی اور سب پتہ چل جائے گا کون ڈیزل بیچ رہا تھا، کون خرید رہا تھا، اور مولوی صاحب کدھر تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو میں وہاں سب حقیقت پتہ چل جائے گی، چٹا بٹا سب کھل جائے گا.
اگر واقعی کام کیا تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ تم جاؤ کیس کرو ان کو پکڑو نا, کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کے دو ہی مطلب ہیں نہ پکڑنے کے. پہلا مطلب یہ ہے کہ تم صرف باتیں کر سکتے ہو, دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نظام ہی خراب ہے. بات نہیں سمجھ آئی؟ 4 سال تمہارے پاس تھا نا, تم نے کیا اکھاڑا؟ خود اکھاڑ دیا تمہیں مولانا نے. 4 سال تمہیں سمجھایا, تم نے نہ کر دی, انہوں نے بولا چل بیٹا اب لے استاد نکل. کیونکہ بھائی اللہ کے بعد جو ہے اس کائنات میں دنیا میں سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ مولوی کی ہے. آپ کچھ بھی کر دو, اس کو زندگی سے کہیں نکال ہی نہیں سکتے. پورا پاکستان اس کے دماغ پہ چل رہا ہے. ایسے آدمی کو کسی عہدے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, نہ کسی سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا دماغ ایسا کام کرتا ہے ماشاءاللہ کہ پھر ساری ایجنسیاں بھی مجبور ہوتی ہیں, ساری طاقتیں بھی مجبور ہوتی ہیں, سب بندے ہر کوئی مجبور ہو کے کہتا ہے بھائی آوے آوے مولوی آوے مولانا آوے. کیا کریں, آپ نکال ہی نہیں سکتے اپنی زندگی سے, نکال کے دکھاؤ. آپ ہر کسی کو نکال سکتے ہیں. دیکھیں میری ڈاکٹر میری زندگی میں نہیں ہے, دیکھو میں نے ثابت کر دیا نا. آپ نکال ہی نہیں سکتے, کر کے دکھا دو, ناممکن ہے. آپ نے پوری کوشش کری ہے لیکن آپ تھک ہار کے بیٹھ گئے. انگریز نے آپ سے بہت پوری کوشش کرائی ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. If you do not carry out your responsibility, last point ہے غالباً یہ کہ اگر دیکھیں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے. سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان پہ کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی. اگر آپ نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا, برائی سے روکنا چھوڑ دیا, تو اب کیا ہوگا اللہ کی طرف سے؟ یہ سن لو, پھر یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں by him in whose hand my life is, you either enjoy good and forbid evil, or Allah will certainly soon send his punishment to you. اللہ کی طرف سے آپ پر سزا وارد ہوگی. then you will make supplication and it will not be accepted. پھر آپ کے نیک لوگ, اور وہ چاہے علماء ہی کیوں نہ ہو اور اللہ والے ہی کیوں نہ ہو اور اللہ کے گھر میں موجود کیوں نہ ہو, بیت اللہ میں ہو, اور پھر اللہ کے گھر کی دیواروں کے ساتھ لٹکی بھی ان چادروں کو پکڑ کے بھی رو رہے ہو اور پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے ہو, اور پھر بھی اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنے گا. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے, ان کی دعائیں ہیں اور وہ اللہ سے کتنا مانگ رہے ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا, پھر یہ عذاب ہمارے اوپر کیوں آیا ہوا ہے؟ تو یہ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے. اللہ ان کی بھی نہیں دے گا کیونکہ آپ کے اعمال صحیح نہیں ہو رہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ان ایسے قریبی تعلق والوں کی بھی اللہ نہیں بات سنتا. جو دعائیں کرتے ہوتے ہیں ان کو قبول نہیں ہوتی دعائیں. اس کی اصل وجہ ہم رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے, اللہ ان کی بات کو سننا بھی چاہتا ہے, لیکن اصل مسئلہ کیا ہوا ہوا ہے؟ مین مسئلہ یہ ہوا ہوا ہے کہ ہمارے ظہر الفساد فی البر, ہاتھوں کی وجہ سے خشکی میں بھی اور سمندر کے اندر بھی جو ساری آفات آئی ہوئی ہیں, بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ آئی بھائی سب کو؟ یہ تو کیا ہے کہ اگر اپنی دعائیں بھی قبول کرنا چاہتے ہو, سروں سے اوپر اللہ تک آپ کی بات چلی جائے, تو آپ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ضرور کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ کو تبلیغ کی محنت بھی کرنی پڑے گی. آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو. اور جس محلے کے اندر, جس علاقے میں, جس گاؤں دیہات میں تبلیغ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے, چاہے وہ کسی بھی سینس میں کر رہے ہو, مدرسے کی شکل میں کر رہے ہو, خانقاہ کی شکل میں کر رہے ہو, عالم دین ہے, مسجد کی راستے سے محنت کر رہے ہیں, قلم کے راستے سے محنت کر رہے ہیں, زبان کے راستے سے محنت کر رہے ہیں,
جس انداز پہ بھی دین کی محنت کوئی اگر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بالکل کوئی نہیں کر رہا تو پھر اس علاقے پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اور ایسے عذابات دیکھے بھی گئے۔ بعض جگہوں پر دین کی محنت کرنے والے لوگ پہنچے اور ان کو اللہ والوں نے دکھایا کہ بھائی اگر یہ لوگ، یہ جماعت اس علاقے میں نہیں آتی نا تو اگلے دن ہی یہ علاقہ غائب کر دیتے ہیں یہاں سے، اور ایسے ہوئے بھی ہیں بہت سے واقعات، کیونکہ وہاں کیا ہو گیا، 40 دن ایسے گزر گئے، کوئی بھی دین کی محنت کی بات کرنے والا، کام کرنے والا موجود نہیں تھا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے ان شارٹ کہ میں جو ہوں وہ جلدی سو جاتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے جلدی اٹھ جاؤں، تو خیر میں رات میں کسی مجبوری کی وجہ سے دیر سے سویا، گھر والوں کی طبیعت کچھ گڑبڑ تھی، پھر وہ میں 2 بجے اٹھ گیا کیونکہ ان کو لے کے پھر ہسپتال گیا تو ان کا آپریشن ہوا، اور ماشاءاللہ سے جو ہے ہمارے یہاں منہ پیدا ہوا۔ بہرحال تالیاں تو آپ کو پتہ ہے جو بجاتے ہیں وہ صحیح بات نہیں ہے، تالیاں نہیں بجانی چاہیے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ نظر نہیں لگتی، ٹھیک ہے، اور مسلمان کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال میں ادھر ہی تھا، وہیں سے میں ڈائریکٹ یہاں آیا تھا، تو میں ایسے ہی مودیے میں ہی آ گیا۔ خیر میں اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں بھائی سادگی کے ساتھ ہی جانا، اپنی زندگی گزر جائے۔ یہ بات سن کے تمہارا منہ میٹھا نہیں ہوا؟ کیا بات ہے، یہ دیکھو اتنی اچھی بات سن رہی ہے۔ تو خیر ہمارا ماشاءاللہ بندہ ہوا نا تو تھوڑا وہ نیند کا بھی اثر ہوگا، خیر میں بغیر اس کے آ بھی گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کلاس تو دینی تھی، آفس کی ہم نے چھٹی کر لی، نام ابھی انشاءاللہ 7ویں دن رکھیں گے نا، وہی سنت ہے تو اٹینڈنس لگا دیتے ہیں۔ باقی پریزنٹیشن کے جو گروپس ہیں نا، آپ لوگوں سے میں نے پیپر پہ گروپ لکھوا کے دے لیے تھے، کلاس نہیں لیا، تو بس ہم نے چلے جو واٹس ایپ گروپ پر سب نے گروپ بنا لیے، صرف وہ اسٹوڈنٹ جو جن کے گروپ نہیں بنے، وہ مطلب ایڈ ہی نہیں ہوئے کسی گروپ میں نا، تو وہ صرف ادھر بیٹھے تاکہ ہم ان کا گروپ بناتے ہیں ابھی، تاکہ بعد میں کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہے کہ میرا گروپ رہتا ہے اور میرا گروپ بنا نہیں۔ لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں سے بھی جن کا صرف گروپ نہیں بنا وہ صرف بیٹھے، باقی اسٹوڈنٹ سب جا سکتے ہیں، میں اٹینڈنس لگا دوں گا۔ ہاں جی، آپ اپنے گروپ کے جتنے ممبرس ہیں نا ان کے حساب سے ٹاپک وائز اپنی پی پی ٹی خود بنا لیں، اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ یہ اسٹوڈنٹ پی پی ٹی کے اس پہلے پارٹ پہ بات کرے گا، یہ دوسرے پہ کرے گا، یہ تیسرے پہ۔ میرے ساتھ تو کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے، دیکھو آج تو کوئی نہیں ہوگا بچہ 7 سے، ابھی یہ میں نے لگا کہ گھر میں دوبارہ لگاؤں گا تو نہیں ہوگا۔
नहीं इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स चाइना से लगता ये किसका मोबाइल फाइनल में करीब कर हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब हम लोग जा रहे हैं, ड्राइविंग कर पड़े रहो, ड्राइविंग कर पड़े रहो। देखो ये इशारे सागिर सिस्टम की जो गाड़ी ये आप 10 एक नंबर का है ना, मोबाइल भी रख दो। हमें करते हैं बाद में। अभी हमारा क्या मतलब वो ऐसे और भी फाइनल से पहले बात मुझे बता देना, आ जाओ आ जाओ।
میرا اسسٹنٹ غلط بات دو منٹ ہے نا اس میں, آپ دیکھ لیں کتنی دیر میں بنتی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.